जाओगे जब तुम अपने माल के चक्कर में, जानवरों के चक्कर में इतना लग जाओगे, इतने मोहब्बत करने लगोगे कि अल्लाह ताला को भूल जाओगे। आजान हो, आजान की फिक्र नहीं, लेकिन तुम्हें जानवर की फिक्र हो रही होगी। तुम जानवरों के लिए सारी चीजें इस्तेमाल करोगे। फजर के वक्त उठ करके तुम जानवरों को उसके लिए तुम उसको खिलाओगे, पिलाओगे, उससे दूध निकालोगे, लेकिन मस्जिदों की तरफ तुम नहीं जाओगे, नमाज अदा नहीं करोगे। यानी अल्लाह और उसके रसूल से ज्यादा तुम जब जानवरों से मोहब्बत करने लगोगे। वाखस्तुम अज़नाबल बकर, बहुत से लोगों को देखिए जानवरों से कितनी मोहब्बत है। खुद तो नहाता नहीं है, साफ सुथरा रहता नहीं, लेकिन जानवर को साफ सुथरा रखता है। हाँ? जानवर से इतनी मोहब्बत। मेरे प्यारे साथियों, कहीं जानवर से इतनी मोहब्बत ना हो जाए कि अल्लाह से तुमको दूर कर दिया जाए। वाखस्तुम अज़नाबल बक़र वरज़ीतुम बिज़्ज़रअ, और कहीं और तीसरी वजह इमाम कायनात ने ये बताई, आपने फरमाया तीसरी वजह ये होगी जिल्लत के असबाब में से। इमाम कायनात जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि तीसरी वजह और तीसरा सबब ये है, जब तुम खेतियों से बहुत ज्यादा मोहब्बत करने लगोगे। आजकल खेतियों से कितने मोहब्बत है, माल से, खेती के चक्कर में नमाज, रोजा। कभी कभी रमजान के महीने में जब खेती करने वाले लोग होते हैं तो रोजा भी छोड़ देते हैं कि अभी रमजान आने वाला है, कमाने के चक्कर में रोजा भी छोड़ देते हैं। क्या ये जायज है? रोजा छोड़, क्या सहाबा कराम की जिंदगी में कभी गर्मी और कभी ठंडी और कभी इस तरीके से शिद्दत के महीने नहीं आए? क्या सहाबा कराम ने कभी रोजा छोड़ा? फरमाया जब तुम इन चीजों से अल्लाह और उसके रसूल से ज्यादा मोहब्बत करने लगोगे, व तरकुम जिहाद, और जब तुम जिहाद को भी छोड़ दोगे। जिहाद का मतलब अल्लाह के राह में कुर्बानी देना, अल्लाह के राह में अपने वक्त की, अपने माल की कुर्बानी देना। कोई गलत काम करे उसको तुम रोकोगे नहीं, उसको टोकोगे नहीं। किसी को टोकना, गलत काम से मना करना, ये भी जिहाद। कोई नमाज नहीं पढ़ने के लिए जा रहा है, आप उसको कह रहे हो चलो नमाज के लिए, भी जिहाद है। तुम्हारे घर के अंदर तुम्हारी बहन ने पर्दा नहीं कर रही है, उसको तुम पर्दा के लिए बोल रहे हो, ये भी एक जिहाद है। फजर के वक्त ठंडी के मौसम में उठ करके वजू बना करके नमाज पढ़ना, ये भी जिहाद कहलाता है। अपने घरों को छोड़ करके दीनी प्रोग्राम सुनना, मेरे भाइयों, ये भी जिहाद कहलाता है। आज मुसलमानों ने इन तमाम चीजों को छोड़ दिया है, और कुरान की वो आयत बिल्कुल फिट साबित हो रही है। कुल इल्काना बाउकुम व बनाउकुम व इखवानुकुम व ज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व मवालुन इक़्तरफ़्तुमूहा व तिजारतुन तख़शौन कसादा। पूरी तफसीर पढ़ लीजिए। बाप से, माँ से, भाई से, बहन से, माल से, दौलत से, घर से, जब इन चीजों से तुम मोहब्बत अल्लाह और उसके रसूल से ज्यादा करने लगोगे तो अजाब का, अल्लाह के अजाब का इंतजार करो। जिल्लत वहीं से शुरू। सल्लल्लाहु अलैकुम ज़ुल्लन, तो अल्लाह ताला तुम्हारे ऊपर जिल्लत नाजिल कर देगा, तुम्हारे पर रुसवाई नाजिल कर देगा, तुम्हारे पर जिल्लत नाजिल कर देगा। हम खुद से जलील हुए। इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको ख्याल खुद अपनी हालत के बदलने का। आज हमने अपने आप को बदल दिया। अल्लाह तबारक व तआला का वादा सच है। बताओ मुसलमानों, क्या तुम हरामखोरी के अंदर मुब्तला नहीं? बताओ मुसलमानों, क्या जानवरों से तुम बहुत ज्यादा अल्लाह और उसके रसूल से ज्यादा मोहब्बत नहीं करते? क्या अपने मकान से तुम अल्लाह और उसके रसूल से ज्यादा मोहब्बत नहीं करते? क्या अपने बीवियों से तुम अल्लाह और उसके रसूल से ज्यादा मोहब्बत नहीं करते? क्या तुमने अपने घर, अपने मकान और अपने पड़ोसी के लोगों को गलत काम करते हुए देखते हो तो क्या तुम उसको मना करते हो? ये जिहाद तुमने छोड़ दिया है। तुम्हारी सिफत तो ये होनी चाहिए, कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। फरमाया तुम बेहतरीन उसी वक्त कहलाओगे जब तुम लोगों को भलाई की तरफ दावत दोगे, जब तुम लोगों को बुराइयों से रोका करोगे। इज्जत कल तुम्हें मिली थी, इज्जत आज तुम्हें मिलेगी। जिल्लत से तुमको अल्लाह ताला निकाल देगा। शर्त ये कि इन कुंतुम मोमिनीन, मोमिन बन जा।
تو تم نے اس کو چھوڑ دیا. صلی اللہ علیکم ذلن. اب وجہ بتا دیا اگر تم کو ذلت سے نکلنا ہے, لا ينزعه حتی تخرجوا الی دینکم, یہ ذلت کنٹینیو رہے گی. ہاں یہاں تک کہ تم پکے سچے جب مومن نہیں بنو گے, جب مومن بنو گے تو عزت تمہیں پھر سے مل جائے گی, حکومت تمہیں پھر ملے گی, شرط یہ کہ تم مومن بن جاؤ. اے مسلمانوں حرام خوری چھوڑ دو, اے مسلمانوں نماز جو تم نے ترک کر دیا اس کو ادا کرنا شروع کر دو. نماز یہ مومنوں کی پہچان ہے. محمد الرسول اللہ جب آخری وقت میں تھے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری سانس لے رہے ہیں اور اپنی امت کو وصیت کرتے ہوئے جا رہے ہیں. اپنی امت کو, امت محمدیہ کو نبی اکرم وصیت کرتے ہوئے جا رہے ہیں, اے لوگوں, اے دنیا کے لوگوں, الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ, اے میری دنیا کے لوگوں, اے میری امتوں سنو, نماز 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 کبھی بھی تم جان بوجھ کر کے مت چھوڑنا. یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری الفاظ ہے. میرے پیارے ساتھیوں, ہم نے نماز کو ترک کیا, ہم اسی وجہ سے ذلیل اور رسوا ہیں. میرے پیارے ساتھیوں, قرآن کا مومن بنو, وَاعْمِلُوا الصَّالِحَاتِ, اور نیک عمل کرو. نیک عمل, ایک تو مومن بنو, صرف مومن نہیں, کلمہ پڑھ لیا, اللہ کے اوپر ایمان لے آیا, یہ صرف مومن نہیں, نیک عمل بھی کرنا ہے. آپ مسلمان ہیں, کلمہ پڑھے ہوئے ہیں, نیک عمل. نیک عمل جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ نیک عمل کرو. ودہا مت مہانے مادتیہ ورن تپس پرستات ینیایا. ہندو دھرم کی یہ کتاب کہتی ہے کہ اگر تمہیں جنت میں جانا ہے, اگر تمہیں عزت پانا ہے, ودہا مت مہانے مادتیہ ورن تپس پرستات ینیایا, تو محمد الرسول اللہ کے نقش قدم کے اوپر عمل کر لو. نبی اکرم نے جو طریقہ تمہیں بتایا اس طریقے کو فالو کر لو, اس طریقے کو اپنا لو. میرے پیارے ساتھیو, عزت تم پا جاؤ گے, ذلت سے تم نکل جاؤ گے. ودہا مت مہانے مادتیہ ورن تپس پرستات ینیایا. نبی اکرم کی اطاعت کرو. نبی اکرم نے جو طریقہ تمہیں بتایا ہے, نبی نے جو قانون تمہیں بتائے, اس قانون کے اوپر تم عمل کر لو. عزت کے کرسی کے اوپر تم بیٹھ جاؤ گے. ذلت کے اسباب جو تمہارے اندر, ذلت کی پرچھائیاں جو تمہارے اندر موجود ہیں, یہ ذلت بھی تم سے دور ہو جائے گی. شرط یہ کہ محمد رسول اللہ کی اطاعت کر لو. نبی اکرم کے جو نیک اعمال آپ نے بتائے, وہ نیک اعمال اپنی زندگی میں کرنا شروع کر دو. نیک اعمال ہم اور آپ کرتے ہیں. نماز پڑھا نہیں, تھوڑی دیر نماز پڑھنے کے لیے کیا گئے, بغل میں اگر مولانا جرجیز صاحب آ گئے, بغل میں نماز جلدی جلدی پڑھ رہا, مولانا جرجیز صاحب آ گئے, اب آرام سے نماز پڑھنے لگا, آرام سے. یہ نیک عمل ہے. یہ تو آپ نماز پڑھ رہے تھے جلدی جلدی, لیکن آپ نے دیکھا اتنے بڑے مولانا جلدی جلدی نماز پڑھ لوں گا, کیا بولیں گے, کیا کہیں گے؟ گویا کہ آپ اللہ کے لیے نماز نہیں پڑھ رہے تھے, آپ دکھانے کے لیے نماز پڑھ رہے تھے. فرمایا من صلی یرائی فقد اشرک, جس نے دکھاوے کے لیے نماز ادا کی تو اس نے بھی شرک کیا. ومن تصدق یرائی, جس نے دکھاوے کے لیے صدقہ کیا تو اس نے بھی شرک کیا. ومن صام یرائی فقد اشرک, امام کائنات فرماتے ہیں جس نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا تو اس نے بھی شرک کیا. آج مسلمان عورتوں کو دیکھیے, آج مسلمان بہنوں کو دیکھیے, کبھی کبھی امام کو دیکھ لیا, اپنے یہاں کے مولانا کو دیکھ لیا, پردہ کر لیا, دوسرے نوجوان کو دیکھا تو اپنے چہرے سے حجاب کو نکال لیا. یہ کون سے نیکی تم کرتی چلی جا رہی, یہ کون سے نیک اعمال ہے, سمجھ میں بات نہیں آتی ہے. وَاعْمِلُوا الصَّالِحَاتِ, نیک عمل کرو. لوگ دیکھیں یا نہ دیکھیں, اپنی زندگی میں اپنے دل کے اندر یہ خیال پیدا کرو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. میرے پیارے ساتھیوں, آپ کسی ہوٹل میں جاتے ہو, بڑے ہوٹل میں, بڑے شاپ میں جاتے ہو, اور آپ کو معلوم ہو کہ سی سی ٹی وی کیمرہ لگا ہوا ہے, تو آپ چوری نہیں کرتے ہو,
क्योंकि मेरी बेइज्जती हो जाएगी। आप उस सीसीटीवी के डर की वजह से चोरी नहीं करते हो, लेकिन अगर किसी जंगल में चले गए, किसी अजनबी जगह में चले गए, अभी ये जलसा हो रहा है, अभी अंधेरे में कोई गलत काम अगर कर रहा है, उसको मालूम है कोई देखने वाला नहीं है, यानी वो नेकी के बहाने बुराई का काम कर रहा है, लोगों को दिखाने के लिए तू आया हुआ, चलो जलसा सुनने के लिए जा रहा हूं, लेकिन जलसे के बहाने से कुछ लड़कियां अपने हुस्न की खूबसूरती को दिखा रही है, कुछ लड़के उन लड़कियों के चक्कर में लगे हुए हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, ये नेक अमल नहीं है, बल्कि अल्लाह के नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी फरमाया था, जब तुम्हारे अंदर ये चीजें पाई जाएं, ये चीजें पाई जाएं, तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें ऐसा अजाब देगा जिसको दुनिया ने कभी वो अजाब देखा ही नहीं होगा। इज़ा लम तज़हरिल फाहिशा फी कौमिन क़त्तु हत्ता युलिमू बिहा, फरमाया जब तुम कोई बुराई ऐसी करने लगो, अलल ऐलानिया, आजकल ऐलानिया बुराइयां होने लगी। शराब पहले छुप छुप के पीते थे, अब तो खुल्लम खुल्ला पीने लगे। हाँ, पहले लोग गाना छुप छुप के सुनते थे, अब तो बैंड बाजा और बॉक्स लगा करके सुनने लगे। पहले के लोग और नबी अकरम के दौर में मेरे प्यारे साथियों, लोग बुराई लोगों के सामने क्या तन्हाई में भी नहीं करते थे, लेकिन आज के दौर में लोगों के सामने चल रहा है। खैनी, तंबाकू, शराब, जुआ सबके सामने आम है। अलल ऐलानिया, इस वजह से दुनिया में आज इतने बड़े बड़े बीमारियां बड़ी और लोगों को अल्लाह ताला ने दे दिया है जिसका कोई इलाज नहीं। मेरे प्यारे साथियों, नेक अमल करो, फरमाया अल्लाह का वादा है, जब तुम नेक अमल करोगे तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें इज्जत की कुर्सी पे बैठाएगा। नेक अमल जानते हैं किसको कहते हैं? देखिए, हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर को आपने सुना होगा। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर की जिंदगी को देखो मेरे प्यारे साथियों। नेक अमल हम और आप कैसे करते हैं? हमारा ईमान देखिए और नेक अमल देखिए। अगर यहाँ पे मोबाइल अगर किसी का गुम हो जाए, छूट जाए और यहाँ से चले जाए और सुबह में आकर के देखे तो मोबाइल गायब, अब बताइए कोई भूत तो लेकर के भागेगा नहीं? हमारा ईमान कितना कमजोर। एक मोबाइल तकरीर सुन के गए, लेकिन उस मोबाइल को छुपा लेंगे, नहीं बताएंगे किसी ने लिया नहीं लिया है। मस्जिद में जाएंगे, बेहतरीन चप्पल पहन करके अगर कहीं चले गए, जूता पहन करके, तो मेरे प्यारे साथी वो चप्पल और वो जूता भी चोरी। अब कौन से नेक अमल करने के लिए आप मस्जिद में गए? मेरे प्यारे साथियों, गौर करो। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर की जिंदगी को देखो। जब एक मर्तबा बीमार पड़े और इतना ज्यादा बीमार पड़े, इतना ज्यादा बीमार पड़े, डॉक्टरों ने उनको तमाम चीजों से, मुर्गा मुसल्लम, इसी तरीके से गोश्त, मछली वगैरह से मना कर दिया। बिल्कुल इन तमाम चीजों से रुके रहो जब तक तुम्हारी बीमारी दूर ना हो जाए। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रुक गए, काफी दिनों तक रुके रहे, 2-4 महीने तक रुके रहे। जब अच्छे हो गए तो डॉक्टरों से मशवरा लिया, अब मैं चिकन वगैरह, मछली वगैरह खा सकता हूँ कि नहीं? डॉक्टरों ने कहा खा सकते हो, खा सकते हो, कोई बात नहीं। बीवी से कहा जाओ मंगाओ मछली। उसकी बीवी ने मंगवाई, अपने गुलाम से मछली को बनाया गया, फ्राई किया गया, रोटी बनाई गई और अपने शौहर को दिया। जैसे शौहर खाने के लिए अपना लुकमा मुंह के पास किया, दरवाजे के सामने सी आवाज आई, शैअन लिल्लाह, आवाज आई, शैअन लिल्लाह, अगर खाने के लिए कुछ है तो मुझे दे दो, मैंने कई दिनों से खाना नहीं खाया। अब देखिए 6-7 महीने से इन्होंने भी मछली वगैरह नहीं खाई थी, इनको भी शौक है जल्दी से मैं भी खा लूं। लेकिन मोमिन और नेक अमल देखिए, नेक अमल। बीवी से कहते हैं बीवी लो ये मछली और ये रोटी लो, जो सामने आया हुआ है अल्लाह का बंदा उसको खिला दो। बीवी कहते नहीं खा लीजिए ना आप। अरे उनको पैसा दे देते, वो खा लेंगे। अच्छा ठीक ठीक ठीक, उसको पैसा दे दे। बीवी पैसा लेकर के जैसे दरवाजे के पास पहुंची, शौहर ने आवाज लगाई, इधर आओ। बीवी आई, क्या बात है? कहा पैसे भी लो और ये मछली और रोटी भी ले लो, दोनों के दोनों दे दो। कहा क्यों मेरे
شوہر میرے سرتاج کیوں آپ کے لیے بڑی محبت سے میں نے بنائی ہے، کھا لیجئے۔ کہا میری بیوی، اللہ تو اعلان کرتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم اللہ کے راہ میں وہ نیکی کرو، وہ چیزیں خرچ کرو جس کو تم زیادہ پسند کرتے ہو۔ میری بیوی مجھے معلوم نہیں، میں دونوں کے درمیان موازنہ کر رہا ہوں، دونوں کے درمیان غور و فکر کر رہا ہوں کہ مجھے پیسہ زیادہ پسند ہے کہ مچھلی زیادہ پسند ہے، سمجھ میں بات نہیں آ رہی ہے۔ اس وجہ سے میری بیوی دونوں کے دونوں چیزیں تم اللہ کے بندے کو دے دو۔ نیک عمل ذرا دیکھیے، نیک عمل۔ ہم اور آپ ایسا کریں گے کھانے کے درمیان اگر کوئی کھا رہا اور مانگنے والا آ جائے، بیوی سے کہے دروازہ لگا، بول دو بات ابھی مت آؤ۔ ہاں میرے پیارے ساتھیوں، ہم اور آپ ایسے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، فرمایا نیک عمل کرو، نیک عمل کرو۔ اللہ اکبر، نیک عمل۔ پہلے کے چرواہا بھی نیک عمل کیا کرتا تھا اور آخر سے ڈرا کرتا تھا۔ حضرت عمر فاروق کا وہ منظر آپ نے سنا ہوگا، عمر فاروق کا وہ منظر سنا ہوگا، اس لڑکی کا نام آپ نے اس لڑکی کا بھی منظر سنا ہوگا۔ رات کی تاریکی میں گشت کرنے والا حضرت عمر کی کانوں سے آواز آتی ہے، بڑھیا عورت کی آواز آتی ہے، اے بیٹی اٹھو دودھ کے اندر پانی ملا دو۔ بیٹی کیا جواب دیتی ہے، ماں میں نے یہ سنا ہے، سن رکھا ہے عمر فاروق نے یہ اعلان کر دیا کوئی دودھ کے اندر پانی نہ ملائے اس کو اتنے کوڑے برسائے جائیں گے۔ ماں کہتی ہے بیٹی ہاں میں نے بھی یہ اعلان سنا ہے، لیکن بیوی بیٹی تمہیں معلوم ہے رات کی تاریکی ہے، عمر بھی اپنے گھر کے اندر ہے، سپاہی بھی اپنے گھر کے اندر ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، ملا دو ہمیں فائدے زیادہ ملیں گے۔ لڑکی 16-17 سال کی لڑکی ہے، اللہ سے اتنا ڈرتی ہے، کیا کہتی ماں کیا ہوا، عمر فاروق ہمیں نہیں دیکھ رہے، کیا ہوا عمر فاروق کا سپاہی ہمیں نہیں دیکھ رہا ہے، اور عمر فاروق کا رب تو ہمیں دیکھ رہا ہے، کل قیامت کے دن ہم اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ ہے نیک عمل۔ لوگوں کے سامنے تو اچھائی کیا کرتے ہو، تنہائیوں میں کبھی نیک عمل کر کے دیکھو، تب تمہیں پتا چلے گا نیک عمل کا مزہ کیا ہوتا ہے، نیک عمل کے فائدے کیا ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانے والا وہ چرواہا جو بکریاں چرایا کرتا تھا، عمر فاروق سفر کر رہے ہیں، شکار کے لیے نکلے ہوئے ہیں، عمر فاروق شکار کے لیے نکلے، شکار کر لیتے ہیں اور اس کو گوشت کو بنا کر کے باقاعدہ بہترین طریقے سے بنا کر کے کھانے کے لیے جیسے بیٹھتے ہیں، چرواہے کے اوپر نظر پڑی، سوچا چلو اس چرواہے کو بلا لیتا ہوں، 17-18 سال کا نوجوان ہے، یہ بھی ہمارے ساتھ مل کر کے کھا لے گا۔ عمر فاروق نے ایک آدمی کو بھیجا اپنے سپاہی میں سے بلا کر کے لاؤ اس کو، وہ بھی ہمارے ساتھ کھانا کھائے گا۔ جیسے گیا کہا چلیے ہمارے ساتھ کھانا کھا لیجیے، کہا نہیں کھاؤں گا، کہا کیوں، کہا کہ نہیں کھاؤں گا میں روزہ رکھا ہوں، چرواہا ہے بکری چرا رہا ہے، تو کیا کہہ رہا ہے میں نہیں کھاؤں گا۔ عمر فاروق نے کہا سوچا چرواہا روزہ رکھا ہے کہ جھوٹ تو نہیں بول رہا ہے، کہیں ہم لوگوں کے ڈر کی وجہ سے وہ چرواہا نہیں جان رہا یہ امیر المومنین ہے، پہلے کی طرح 10-10 لاکھ کے سوٹ پہن کر کے تھوڑی گھومتے تھے، لگتا ہی نہیں تھا کہ یہ امیر المومنین یہ بادشاہ ہے۔ اس نے کہا نہیں کھاؤں گا، امیر المومنین نے کہا چھوڑ دو، کھانے کے بعد ہم ان سے بات کر لیتے ہیں۔ کھانا جب کھا لیے اور کھانا کھانے کے بعد امیر المومنین خود ان کے پاس پہنچے، کن کے پاس، چرواہے کے پاس۔ غور سے سننا نوجوانوں ٹک ٹاک اور رات کی تاریکی میں موبائل کا غلط استعمال کرنے والوں، اپنی زندگی کو برباد کرنے والوں، لڑکیوں سنو اور لڑکوں سنو، ہمارے فاروق کھانے کے بعد اس لڑکے کے پاس پہنچے اور کہنے لگے او غلام، او لڑکے، کیا واقعی تم نے روزہ رکھا؟ کہا یہ بکریاں کن کی ہے، یہ بکریاں کن کی؟ جواب دیتا ہے غلام اے اجنبی، یہ بکریاں میری نہیں ہے، یہ بکریاں میری مالک کی ہے، میں ان بکریوں کی دیکھ ریکھ کرتا ہوں۔ کہا بہت ساری بکریاں؟ بولا ہاں بہت ساری ہے۔ کہا ایک بکری ہمیں دے دو، ہم لے کر کے چلے جاتے ہیں۔
کہا اجنبی یہ بکریاں میری ہوتی تو میں ضرور آپ کو دے دیتا، لیکن یہ بکریاں میری نہیں ہے بلکہ یہ بکریاں میری مالک کی ہے۔ امیر المومنین نے کہا تمہارے مالک کو یہ پتہ ہی نہیں چلے گا، تمہارا مالک کیسے جانے گا اتنے بکریوں میں سے ایک بکری غائب ہے، دے دو آزمانے کے لیے۔ امیر المومنین جملے کہہ رہے ہیں، وہ غلام وہ چرواہا جواب دیتا ہے اے اجنبی آپ اپنی جگہ بات کر رہے ہیں کہ میرے مالک کو پتہ نہیں چلے گا، بالکل صحیح، میرے مالک کو پتہ نہیں چلے گا، میں بھی جانتا ہوں، لیکن میں جس رب پہ ایمان لاتا ہوں مجھے یقین ہے میرے مالک کے اس مالک کو تو پتہ چل جائے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، ایسے چرواہے دنیا کے اندر تھے، نیک عمل کرنے والے تھے، ایسے نیک عمل کرنے والے تھے۔ جب ایسے نیک عمل کرنے والے بن جاؤ تو اللہ تعالیٰ اعلان کرتا ہے ہم تمہیں حکومت دیں گے، ہم تمہیں ذلت سے نکالیں گے۔ مدد آئی نا اللہ کی۔ ابھی دیکھیے اب چائنا کے اندر مسلمانوں کو بہت زیادہ ستایا گیا، لڑکیوں کی حجاب کے اوپر پابندی لگائی گئی، مسجدوں کو جب توڑا گیا، جب قرآن کو چلایا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قہر نازل ہوا۔ اور چائنا والے نے جو کہا تھا نہیں پردہ چلے گا، حجاب نہیں، تم جنس اور ٹی شرٹ میں گھومو، اپنا چہرہ دکھاتے ہوئے چلو، اللہ تعالیٰ نے کیسی بیماری دے دی جس کو کورونا وائرس کہا جاتا ہے۔ لڑکیاں تو چھوڑیے، لڑکے بھی پردے میں آج چل رہے ہیں۔ یہ اللہ کی مدد ہے، آج بھی اللہ کی مدد آئے گی مسلمانوں، آج بھی۔ یہ تو آنے جانے والی سرکار ہے، آج تمہاری تو کل ہماری والی باری ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اللہ کو بھول جائیں۔ تو دوسرا کام ہمیں کیا کرنا ہے؟ اپنے ذلت سے نکلنے کے لیے دوسرا کام نیک عمل کرنا ہے، اور تیسرا کام یعبدوننی ولا یشرکون بی شیئا، تم میری عبادت کرو اور میرے ساتھ کسی کو بھی شریک مت کرو، عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی۔ ذلت تم سے دور ہو جائے گی۔ عبادت کا مطلب کیا معلوم ہے؟ صرف نماز روزہ حج نہیں ہے۔ عبادت کا مطلب ہے شادی کرو تو اللہ کے لیے، عبادت کا مطلب یہ کماؤ تو اللہ کے لیے، جب کمانے کے لیے تم نکلو حلال روزی کما رہے ہو یہ بھی ایک عبادت ہے۔ جب شادی کر رہے ہو اور شادی کا مطلب یہ ہونا چاہیے کہ میں برائی سے بچ جاؤں، میں زنا سے بچ جاؤں، میری نظروں کی حفاظت ہونے لگے، آپ جب اس نیت سے اگر شادی کرو گے تو یہ بھی عبادت ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آپ جلسے میں آئے ہوئے سننے کے لیے، اور مقصد یہ کہ قرآن کی آیتوں کو سنو، نبی کے فرمان کو سنو، اس نیت کے ساتھ اگر آپ آئے ہو تو یہ بھی عبادت ہے۔ لیکن اگر آپ کا مقصد انجوائے کرنا ہے، آپ کا مقصد پروگرام میں آ کر کے موج مستی کرنا ہے تو عبادت نہیں ہے، بلکہ اللہ کے ساتھ چیلنج ہے، اللہ کے ساتھ چیلنج ہے کہ اللہ تو اپنا عذاب میرے اوپر نازل کر کے دیکھا۔ میرے پیارے ساتھی، عبادت کا مطلب یہ ہے ان صلاتی و نسکی، نماز بھی عبادت، روزہ بھی عبادت، وہ محیا زندگی گزارنا اللہ کے لیے بھی عبادت، مرنا اللہ کے لیے، مرنا اللہ کے لیے، تعہد کرنا اللہ کے لیے، کوشش کرنا یہ بھی عبادت ہے، اللہ تلاوت کرنا یہ بھی عبادت ہے، اپنے نظروں کی حفاظت کرنا یہ بھی عبادت ہے، جا کر کے کما کر کے لانا اور اپنے بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالنا یہ بھی عبادت ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اپنے بچوں کو تربیت کرنا، پڑھانا لکھانا، اپنے بچوں کو حلال رزق کما کر کے دینا، اپنے بچوں کو پردے میں رکھنا یہ بھی عبادت کہلاتا ہے۔ امام کائنات سے فرمایا گیا اے نبی اعلان کر دو ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، صرف اللہ ہی کے لیے یہ کام کیا کرو، نماز اللہ کے لیے، روزہ اللہ کے لیے، عبادت کے اندر کسی کو شریک نہیں۔ عبادت اس طریقے سے کی جائے۔ عبادت ہم اور آپ کب کیسے کرتے ہیں؟ جب مصیبت آتی تب عبادت کرتے ہیں، جب مصیبت ختم تو عبادت بھی نہیں۔ مصیبت کے وقت صرف عبادت نہیں، وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ عَنْهُ، فرمایا جب انسانوں کے اندر جب ہم نعمتیں دے دیتے ہیں تو انسان بھول جاتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، فرمایا جب انسان کو جب مصیبتیں آتی تو لمبی لمبی دعائیں کرنے لگتا ہے۔ یہ عبادت نہیں ہے، یہ تو مطلب پرستی ہے۔
مفاد پرست ہم اور آپ بن گئے. آج مسلمانوں کے اندر جو حالات ہیں, آج پروٹیسٹ ہو رہا ہے, احتجاج ہو رہے ہیں, لیکن میرے پیارے ساتھیوں جو سب سے بڑا ہتھیار مسلمانوں کا ہے وہ ہتھیار ہم نے اور آپ نے چھوڑ دیا ہے. وہ ہتھیار ہے دعا, وہ ہتھیار ہے عبادت. فرمایا میرے بندو ادعونی استجب لکم, اے میرے بندو مجھے پکارو, میں تمہاری پکار کو سننے والا ہوں, ہم تمہاری پکار کو سنیں گے. جب حضرت ایوب اور حضرت یونس کی پکار کو ہم سن سکتے ہیں, مچھلی کے پیڑ سے پکارنے والے اس نبی جہاں پہ کوئی آکسیجن پہنچ نہیں سکتا ہے, کوئی تار کوئی کنیکشن پہنچ نہیں سکتا ہے, جب ہم مچھلی کے پیڑ سے جب ہم آواز کو سن سکتے ہیں. حضرت ایوب 18 سال تک بیمار رہے, جب ہم ان کی آواز کو سن سکتے ہیں تو اے میرے بندو ہم تمہاری آواز کو کیوں نہیں سنیں گے؟ ضرور سنیں گے. اگر مجھے نہیں پکارو گے تو فرمایا ہم تجھے جہنم میں داخل کریں گے. ان الذین تدعون من عبادہ لا یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخلین, جہنم میں داخل کریں گے. پکارنا عبادت ہے, نماز عبادت ہے, دعا بھی عبادت ہے. اور نماز جو پڑھتے ہیں, نماز الصلاۃ, نماز کے کئی نام ہیں, نماز کا ایک نام دعا بھی ہے. سنیے, نماز کا ایک نام دعا ہے. جب بندہ نماز پڑھتا ہے گویا اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا ہے. الحمدللہ رب العالمین, یہ بھی دعا ہے. الرحمن الرحیم, یہ بھی دعا ہے. پورا کا پورا سورہ فاتحہ دعا ہے. جب بندہ رکوع میں جاتا تب بھی دعا مانگ رہا ہے, جب بندہ سجدے میں جاتا تب بھی دعا مانگ رہا ہے, جب بندہ تشہد میں بیٹھا تب بھی دعائیں مانگ رہا ہے. اسی وجہ سے نماز کا ایک نام دعا بھی رکھا گیا ہے. میرے پیارے ساتھیوں فرمایا مجھے پکارو, یہ نماز بھی ایک پکار ہے, نماز بھی ایک دعا ہے. اور الدعا و مخ العبادہ, دعا عبادتوں میں سب سے افضل عبادت ہے. الدعا و افضل العبادہ, سب سے بڑی عبادت اور سب سے افضل عبادت یہ دعا ہے. آج مسلمانوں نے دعا بھی کرنا چھوڑ دیا, اور دعا بھی مانگتے ہیں تو کیسے معلوم ہے؟ دعا مانگنے کا بھی انداز ختم. آپ مانگتے ہیں کسی سے آپ مانگنے کے لیے جائیے گا, مانگنے کا بھی طریقہ بتایا گیا. جب کسی بڑے آدمی سے مانگیے گا, 1 مرتبہ مانگیے, 2 مرتبہ مانگیے, 3 مرتبہ مانگیے, تو امیر سے امیر آدمی ناراض ہو جائے گا. ضرورت پڑی, ارے میری بچی کی شادی ہے, 2-3 لاکھ کی ضرورت ہے, چلو لے لو. دوسری مرتبہ گئے, میری بہن بیمار ہے, 2-4 لاکھ کی ضرورت ہے, چلو لے لو. تیسری مرتبہ گئے, میری ماں بیمار ہے, کچھ پیسے دے دو. ہو گئے, بار بار مجھے کیوں دیکھے ہو, پورے مدناپور اور بنگال کے اندر کوئی دوسرا دکھائی نہیں دیتا, بھاگ یہاں سے, بھگا دے گا آپ کو. دیکھیے اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگو گے تو اللہ ناراض ہو جائے گا, اور جب بندے سے زیادہ مانگنے لگو گے تو بندہ ناراض ہو جائے گا. اللہ سے جتنا مانگو گے اللہ راضی ہوگا. من لم یسل اللہ یغضب علیہ, جب بندہ اللہ سے نہیں مانگتا تو اللہ ناراض ہو جاتا ہے. نماز نہیں پڑھتا تو اللہ ناراض ہو جاتا ہے, دعا نہیں کرتا تو اللہ ناراض ہو جاتا ہے. میرے پیارے ساتھیوں, لیکن دعا مانگنے کا, دعا کا بھی ایک طریقہ امام کائنات نے بتایا ہے. وہ طریقہ یہ ہے, سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی جائے, اس کے بعد نبی کے اوپر درود بھیجا جائے, اس کے بعد جو نبی نے جو دعا سکھلائی ان دعاؤں کو پہلے پڑھا جائے, اس کے بعد اپنی بات رکھی جائے اور جائز دعا مانگی جائے. ایک آدمی کو پسند آ گیا کسی کی دوسری کی بیوی, ہاں کسی کی شادی ہوئی ہے اور بڑی خوبصورت ہے, اب یہ دعا مانگ رہے اللہ اس کی بیوی مجھے مل جائے. یہ دعا جائز ہے, اس طریقے سے دعا مانگ سکتے ہیں میرے بھائیو. یہ دعا جائز نہیں بلکہ اس طریقے سے دعا مانگتا ہے تو اللہ ناراض ہو جاتا ہے. اس طرح دعا مانگنے کی اجازت ہے ہی نہیں. ایک آدمی دعا کرنے لگا, اللہ میری بیٹی کی شادی ہے, مجھے کچھ پیسے دلا دے, 2-4 لاکھ روپیہ دلا دے. کچھ مہینہ تک مانگتا رہا, جب نہیں ملا تو کہا اللہ میرے اوپر اگر بھروسہ نہیں تو آدھا کاٹ لے, آدھا ہی دلا دے. یہ کوئی مانگنے کا طریقہ ہے؟ میرے پیارے ساتھیوں فرمائے یعبدوننی, میری عبادت کرو اور میرے ساتھ کسی کو شریک مت کرو, کسی کو بھی شریک مت کرو. نماز اللہ کے لیے, روزہ اللہ کے لیے, حج اللہ کے لیے, زکات اللہ کے لیے, زندگی اللہ کے لیے. عبادت کے
اندر اللہ کے علاوہ کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ میرے ساتھیوں، اللہ کا وعدہ کل بھی سچا تھا، اللہ کا وعدہ آج بھی سچا ہے، اللہ کا وعدہ آئندہ وقت میں، آنے والے وقت میں بھی سچا رہے گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ اللہ نے جو باتیں بتلائی ہے، قرآن کی آیت کے حوالے سے میں بات کروں گا، 3 باتیں بتائی گئی: مومن بنو، نیک عمل کرو، اور تیسرا کام صرف اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو۔ بیمار ہو جاؤ تو تعویذ گنڈا یہ کچھ لگا کر کے کہ چلو یہ ہمیں بچا لیں گے، فلاں بابا بچا لیں گے، نہیں، صرف اللہ تبارک و تعالی اس بیماری کو دور کرنے والا ہے۔ ان اللہ فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ کسی کو بیمار کر دے، دنیا کی ساری طاقتیں مل جائے، اس بیماری کو دور نہیں کر سکتی ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کسی کو ذریعہ جب تک نہیں بناتا ہے، فلاں ڈاکٹر کے اندر اللہ تعالیٰ شفا دے دیتا ہے کہ فلاں ڈاکٹر کے ذریعے سے وہ ٹھیک ہو جائے گا، تو ایک ذریعہ ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک سمجھیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ چند باتیں تھیں جو مسلمان ذلیل ہیں اس کے اسباب و علاج کے تعلق سے میں نے آپ کے سامنے چند باتیں رکھی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اب میرا وقت ختم ہو چکا ہے، اس وجہ سے آپ سے ہماری گزارش ہے، اور آخر میں دعا کرتا ہوں کہ الہ العالمین قرآن کریم کی جو آیت کے اندر جو باتیں بتائی گئی ہے، ان آیات کے اوپر ہمیں صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مسلمان جو ذلیل ہیں، جو اس کے اسباب میں نے بتائے ہیں، اللہ اس کے علاج جو بتائے گئے ہیں آپ کے سامنے، اس کے تعلق سے اللہ ہم جميع مسلمانوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہندوستان کے اندر امن و امان قائم کر دے، اللہ جو مسلمان پریشان ہیں اللہ ان کے پریشانیوں کو اللہ دور عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔